जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट सैयद अवन शिराजी हाजिर खिदमत। नाजरीन, अभी जिस इशू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है पीडीएम का जलसा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसमें 11 अपोजिशन जमातें इकट्ठी हैं और मिल के गुजरावाला में एक जलसा किया गया। और इस जलसे का बड़ा शोर था। इस जलसे का इसलिए शोर था क्योंकि ये पहला बाकायदा तौर पे जलसा था पीडीएम का, और इसके बाद टोन सेट होनी थी, पता चलना था कि अवाम कितनी बाहर आई है, सियासी पार्टियां जो हैं उनकी कितनी शिरकत है और आने वाले दिनों में कितना नुकसान ये हुकूमत को दे सकते हैं, और साथ में बयानिया क्या तश्कील दिया जाता है। एक तरफ महंगाई है, एक तरफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो मुस्लिम लीग नून खास करके ले आ रही है, तो क्या बयानिया क्या तख्लीक किया जाएगा। तो पीडीएम का जलसा हुआ, आपने देखा सारा दिन बहुत कुछ चलता रहा। ट्विटर पे टॉप ट्रेंड्स रहे, पीटीआई अपनी तरफ से सोशल मीडिया टीम लगी रही और बाकी जमातों की सोशल मीडिया टीम्स अपनी तरफ से लगी रही। मैं अगर कहूँ तो ये एक जो जलसा था, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था उससे ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो है इसकी कवरेज भी हुई, इसको देखा भी गया और मुकाबला भी सोशल मीडिया पे हमें होता हुआ नजर आया। पीडीएम का जलसा जो है उसमें दो चार चीज़ें ऐसी थी जिन पे हम बात करेंगे। मौलाना साहब की तकरीर बड़ी टेक्निकल थी, जिसमें उन्होंने जनाब एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र किया जो इस वक्त मुक्तदार हल्कों का बड़ा आप नाजुक पॉइंट के, और उसके साथ साथ उन जजीरों का जिक्र भी किया जिनको मरकज अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। इन दो चीज़ों को, और फिर कश्मीर का मुद्दा जो है उन्होंने ये कहा कि कश्मीर को बेचा गया, कश्मीर को दे दिया गया। ये तीन बड़े ऐसे वैलिड पॉइंट थे जिन पे मौलाना ने हिट की, इन पे बात बाद में करेंगे। मरियम की तकरीर को एक साइड पे रखते हैं, बिलावल की तकरीर काफ़ी कंपोज तकरीर थी, उसको एक साइड पे रखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मियां नवाज शरीफ की तकरीर पे। मियां नवाज शरीफ की तकरीर ने इस जलसे का अंदाज बदल दिया। वो वज़रा जो कुर्सियां गिन रहे थे और कह रहे थे जी ये भर नहीं पाए, और अगर भर नहीं पाए तो फलां को रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो नवाज शरीफ की तकरीर इब्तदा उन्होंने वहीं से ली जहां से वो लेते हैं, और उन्होंने इमरान खान पे भी तनकीद की। 5 मेन लोग थे जिन पे उन्होंने तनकीद की है, 5 ऐसे लोग थे जिनको उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है। यानी वज़ीर आज़म इमरान खान पे उन्होंने भरपूर तनकीद की। उसके साथ साथ उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लेके पहली बार जो है कमर जावेद बाजवा का नाम लिया नवाज शरीफ ने, और किसी भी सियासतदान ने इस हवाले से पहली बार नाम लिया है जिस हवाले से उन्होंने लिया। फिर जनरल फैज़ हमीद की बात की गई। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से इससे पहले भी एक बार नाम लिया गया था कहीं पे, और DGISPR उस वक्त जनाब आसिफ गफूर थे, और उन्होंने कहा था कि उनका तो ये काम ही नहीं है फैज़ हमीद का, वो तो और काम करते हैं, और उन्होंने तो 99% काउंटर, वो ISI के काउंटर विंग में, और इस तरह करके उन्होंने उसकी वजाहत दी थी। फिर तीसरी शख्सियत फैज़ हमीद थे। चौथी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, जिनके मुतल्लिक उन्होंने NRO की बात की कि उन्होंने इमरान खान को NRO दिया। और पांचवी शख्सियत जो थी वो थी आसिम सलीम बाजवा, क्योंकि आजकल वो खबरों की जीनत है उस स्टोरी के बाद। अब सबसे पहले नवाज शरीफ ने वही लाइन ली जिस तरह वो स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह हम चल रहे थे, कितना मुल्क ऊपर जा रहा था, मुल्क अब नीचे कैसे जा रहा है, लोगों को रोटी नहीं मिल रही, वो सारी बातें उन्होंने की। लेकिन फिर एकदम मेरा ये तजिया है, मुझे ये थोड़ा सा फील हुआ है, हो सकता है आपको फील ना हुआ हो, क्योंकि मैंने उनकी पूरी तकरीर देखी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि टीवी किसी पे तो चली नहीं, मैंने उनकी तकरीर जो है वो जहाँ मैं देख रहा था वहाँ पे 26,000 लोग और फेसबुक पे उस पेज पे देख रहे थे। खैर उन्होंने, मुझे यूं लगा कि जब वो आया ना इस तरफ, जो एक सेगमेंट उनका था जिसमें उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को सीधा सीधा हिट किया, और उनके साथ हाजिर सरवर DGISI को उन्होंने हिट किया, वहाँ उन्होंने थोड़े से रुके हैं, जैसे उन्हें कहीं से वो देख रहे थे, और एकदम जैसे मैं आपके सामने वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और एकदम मैं ऐसे करूँ, या मतलब मुझे लगा है, मुझे फील हुआ है, शायद आपको ये फील ना हुआ हो, लेकिन मुझे लगा है कि ओके हुआ है, और उसके बाद उन्होंने शुरू किया। फिर उन्होंने क्या कमी की, कोई उन्होंने चीज़ छोड़ी नहीं। उन्होंने कहा जी अपने हारने के इल्ज़ाम इलेक्शन, बल्कि पीछे चलते हैं, उन्होंने कहा जी मेरी हुकूमत गिराई आपने। वो पहले बाजवा साहब पे तो इल्ज़ाम लगा चुके हैं ना, बलोचिस्तान वाला, गिराई आपने सेनेट के इलेक्शन, फिर उन्होंने कहा जी इनको आपने जितवाया,
پھر انہوں نے کہا ہمارے خلاف کیسز بنوائے، ساری کچھ باتیں، پھر جو کچھ تھا انہوں نے جناب جنرل باجوہ پہ جو تھوپا قمر جاوید باجوہ پہ، انہوں نے کہا جواب آپ کو دینا ہوگا، اگر یہ ناکام حکومت ہوئی ہے جواب آپ کو دینا ہوگا کیونکہ آپ لے کے آئے ہیں، جواب دینا ہوگا۔ اور پھر انہوں نے عمران خان کے لیے ایک سوغات کا لفظ استعمال کیا اور انہوں نے کہا جی یہ سوغات ہے جو آپ لے کے آئے تھے، سوغات نے ملک کو تباہی کے دانے پہ پہنچا دیا، اس سے کسی نے جواب نہیں لینا، میں نے نہیں لینا، عوام نے، گجرانوالہ والوں آپ جواب لوگے، اس سوغات کا جواب سلیکٹر سے لیں گے، قمر جاوید باجوہ آپ سے۔ اس انداز میں میرے خیال میں ایک 3 بار کا پرائم منسٹر، میں جب تقریر دیکھ رہا تھا تو جب یہ بات ہوئی تو میں ایک دم شاک ہوا، میں نے کہا کہ میاں صاحب کے یہ جملے جو ہیں وہ ویسے پاکستانی سیاست میں اس طرح کے جملے استعمال نہیں کیے جاتے۔ آپ نے دیکھا اس کے بعد بہرحال تقریروں کی ضرورت نہیں رہی تھی، وہ آگے چل کے تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں، تقریروں کی ضرورت تو نہیں رہی تھی۔ مریم کی کیا تقریر کسی نے کوئی اس انداز میں نہیں سنی، بلاول کی، مولانا صاحب کی تو بہت ہی لیٹ ہو گئی کہ 1:30 بجے جا کے انہوں نے تقریر کی۔ تو میاں صاحب نے ہارڈ ہٹنگ کی اور یہ پی ڈی ایم کا جلسہ بننے کی بجائے جیسے میں ڈسکس کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، باقی ویلاگرز کر رہے ہیں، ٹی وی پہ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، وہ میاں صاحب کا ایک جلسہ بن گیا۔ تو میاں صاحب نے بڑی سیدھی اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ایکشن ہونا چاہیے تھا جنرل عاصم سلیم باجوہ کے خلاف اور ایکشن ہو گیا ہمارے خلاف، اور یہ وہ تمام چیزیں تھی جو میاں صاحب نے کی۔ اور میاں صاحب جو ہے وہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے اگلے دنوں میں اس سے مزید، اب کچھ دوست مجھے یہ کہہ رہے تھے، میں نے کہا میاں صاحب مزید اگریسو ہوں گے، مجھے دوست کہنے لگے شاہ جی اس سے مزید اگریسو کیا ہوں گے؟ میں نے انہیں بتایا کہ میرے سورس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، یہ میں آپ کو بات جو بتا رہا ہوں یہ کب بتا رہا ہوں، 17 تاریخ، آج 17 تاریخ ہے اور 17 اکتوبر، ٹھیک ہے جی، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کچھ ویڈیوز ٹویٹ کریں گے جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، اور وہ بڑی مطلب اس طرح کی ویڈیو ہوگی کہ جو امپیکٹ ڈالیں گی، جس ایک بیانیہ، وہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں نا کہ میرے خلاف جو کچھ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کیا، تو وہ اسٹیبلشمنٹ والا بیانیہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ویڈیوز بھی سامنے آئیں گی آنے والے دنوں میں، میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری ذرا 2-3 تقریریں کرتے ہیں، پھر آخر میں میاں صاحب کی تقریر کے امپیکٹ کی طرف آتے ہیں۔ تھوڑا میں نے کہا تینوں تقریر، کیونکہ جو لوگ بات کر رہے ہیں، جو دوست ویلاگ بھی کر رہے ہیں، وہ صرف میاں صاحب کی تقریر تک محدود ہے۔ بالکل اچھی بات ہے، اتنی بڑی تقریر انہوں نے کر دی جس میں انہوں نے حاضر سروس آرمی چیف اور حاضر سروس ڈی جی آئی ایس آئی کو ان تمام معاملات کا ذمہ دار قرار دے دیا جن پہ آئین کہتا ہے کہ آرٹیکل 6 لگے گا۔ تو یقینی بات ہے، ایک بڑی مطلب خبر ہے اور اس پہ سب بات کر رہے ہیں، لیکن میرا دل ہے کہ میں آپ کو نا ذرا ایک 30 سیکنڈ نا بلاول، مریم اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مولانا صاحب کی تقریر کا بھی تھوڑا سا اس پہ بھی تجزیہ کر دوں، اور پھر ہم نواز شریف پہ بات کرتے ہوئے ویلاگ کو اینڈ کریں گے۔ اب جو تقریر کی جناب عالی، اس کے بعد مریم نواز شریف نے کی، مریم نواز شریف کی تقریر کی جو اٹھان تھی، پنجابی میں انہوں نے بات کی، بڑی مطلب لوگوں نے نیچے سے آوازیں بھی دیں، یعنی مطلب تھوڑا چارج ہوا کراؤڈ، لیکن مریم نواز کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کے حوالے سے پریشان تھی۔ مریم نواز یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، اور انہوں نے ان کے ٹوٹتے ہوئے جملے، بے ربط لفظ، وہ تمام چیزیں جو یہ بتا رہی تھی کہ مریم نواز مینٹلی طور پہ کہیں اور مطلب حاضر یہاں پہ جلسے میں نہیں ہے، وہ اگر جلسے میں فزیکل طور پہ موجود ہیں تو مینٹلی طور پہ وہ کچھ اور بھی سوچ رہی ہیں، تو وہ مریم نواز جو تھی وہ اس انداز میں ہمیں اگریسو، جس طرح مریم نواز شعیب اختر کی طرح آتی ہے نا، وہ جو سٹائل ہے ان کی آواز کا، یعنی شعیب کی بال کی طرح ان کی زبان چلتی ہے، تیز اور بڑے سخت جملے وہ بولتی ہیں، وہ ہمیں نہیں نظر آیا، کہیں بھی نظر نہیں آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں جھجکتی الفاظ ان کے لڑکھڑاتے ہوئے، ٹوٹتے ہوئے، وہ ہمیں ضرور نظر آیا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مریم نواز کے مائنڈ پہ بھی وہ چیز آئی ہے کہ جناب یہ تقریر جو ہے، یہ میاں صاحب نے جو کی ہے، یہ ہمیں بڑا مطلب ٹف ٹائم دے سکتی ہے۔ اور اس میں انہوں نے پھر اپنی تقریر کے دوران بھی یہ کہا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں بیٹی ہوں، باپ کے لیے پریشان رہتی ہوں، آج جو میاں صاحب نے باتیں کی، لیکن
اب انہوں نے باتیں کی ہیں سب کا اللہ نگہبان ہے یہ وہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. تو اس پہ مریم نواز کی باڈی لینگویج اور اس پہ ایک علیحدہ ویلاگ میں کروں گا وہ ذرا آپ ضرور دیکھیے گا. اب اس کے بعد آتے ہیں بلاول کی تقریر آل دو. ایک تو پہلی بات ہے کہ اچھا کراؤڈ جمع کر لیا پیپلز پارٹی نے. نون لیگ کا تو ہم ہوم گراؤنڈ تھا, گوجرانوالہ, سیالکوٹ, سرگودا, راول پنڈی, یہ تو ہوم گراؤنڈ ہے. گوجرانوالہ میں تو 21 کے قریب سیٹیں جیتی ہوئی ہیں ساری ایم این اے ایم پی ایز کی. تو سرگودا میں بھی کلین سویپ ہے, سیالکوٹ میں بھی ہے, پنڈی میں بھی اسی طرح کافی اپیرنس ہے. تو نون لیگ تو بنتا تھا, لیکن پیپلز پارٹی نے بڑی اچھی جو ہے وہ شو کروائی ہے. ایک آپ کہیں کہ ایک اچھی خاصی تعداد تھی. پھر بلاول نے تقریر بھی اچھی کی, ان کی تقریر لکھی ہوئی تھی, وہ لکھے ہوئے کو پڑھ رہے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کافی بہتر انداز میں پروناؤنس انہوں نے کیا. اس کے بعد مولانا کی طرف آتے ہیں, اور مولانا کی بات اگر میں کروں تو بلاول کی بات کرتا ہوں, بلاول نے نہیں بات کی نہ آسم سلیم باجوہ پہ صرف بات کی. بلاول نے نہ بات کی جناب آرمی چیف پہ اور نہ ڈی جی آئی ایس آئی پہ, اور نہ کوئی یہ کہا کہ ہمیں جی اروایا گیا اور یہ وہ انہوں نے ایسی پاپا جانز کے پیزوں کی انہوں نے بات کی. لیکن آپ دیکھیں کہ ایگریوڈ زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے پیپلز پارٹی ہے. یعنی ایک کو اس وقت فوجی ڈکٹیٹر تھا جس نے سزائے موت دی, یعنی ذوالفقار علی بھٹو کو. دوسری جب بے نظیر بھٹو کی مطلب اسیسینیشن ہوتی ہے تو اس وقت بھی ایک ڈکٹیٹر موجود ہوتا ہے. تو پیپلز پارٹی اور پھر کوڑے اور وہ پیپل پارٹی کی ایک لمبی مثال ہے. یہ نون لیگ کا تو اگر صحیح معنوں میں آپ کہیں تو پہلی بار واسطہ پاڑا, نہیں تو پہلے تو نون لیگ لڑائی تو ہوتی تھی لیکن نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ چلی جاتی تھی نہ بیرون ملک آپ نے دیکھا. تو اب بلاول نے تھوڑا ہاتھ ہولہ رکھا اور انہوں نے جناب چیزوں کو مینج کر کے رکھا. اب آتے ہیں مولانا فضل الرحمان. مولانا جب آئے اس وقت تقریباً 1 بج کے 20-25 منٹ کا ٹائم تھا, وہ لیٹ آئے تو پہنچے بھی لیٹ تھے, تقریباً 11:30 پونے 12 پہنچے تھے. تو انہوں نے جب تقریر کی تو انہوں نے بڑا, مولانا کیونکہ بڑے قائد سیاستدان ہیں, انہوں نے مخصوص جگہوں پہ ہٹ کیا. انہوں نے کن مخصوص جگہوں پہ ہٹ کیا؟ انہوں نے جناب ایک ہٹ کیا جناب, ایک تو بلاول نے بھی یہ کشمیر والی بات کی, لیکن مولانا نے کشمیر کی بات کی. مولانا نے ان جزیروں کی بات کی جو مرکز لینا چاہتا ہے صوبوں سے. 18ویں ترمیم کے حوالے سے مولانا کا کہنا تھا کہ وہ جزیرے آپ نہیں لے سکتے. اور تیسری اہم بات جو مولانا نے کی وہ بات تھی جناب علی اس کے جزیروں کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تھی جی بی کی. اب اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے, جس کے لیے سب کو انہوں نے بلایا تھا کہ جی بی کو ہم باقاعدہ طور پہ اپنا حصہ بنا لیں, اور اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا گیا تھا, جس کی بعد میں وہ چیزیں لیک شیک ہوتی رہی. لیکن مولانا نے اس پہ ضرب لگا کے ان کو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ ہمیں آن بورڈ نہیں لیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ تینوں معاملات, خاص کر کے جزیروں والے اور جی بی کا. اور انہوں نے بتایا 1949 کی قراردادوں کا, انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا بھارت کو آپ نے کشمیر دے دیا, کس طرح یہ ساری باتیں جو ہے انہوں نے بڑے واضح انداز میں کی. خیر مولانا جو ہے نا وہ جو ہے اسپیسیفک ہٹ کرتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ یہاں پہ میں نے ہٹ کرنا ہے. تو انہوں نے وہ جو اس سے حاصل کرنا تھا انہوں نے وہ سامنے صرف ہمیں اس وقت نظر لوگ جو آئے وہ صرف جے یو آئی کے ہی تھے. جے یو آئی کے لوگوں کی موجودگی میں اور رات کے 1:30 پونے 2 بجے کے جلسے میں انہوں نے جناب باتیں کر لی, اور وہ باتیں کر لی جو اسٹیبلشمنٹ کو وہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے. وہ پیغام انہوں نے بڑے واضح طور پہ پہنچا لیا. اور اب جتنی آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف کی تقریر سخت ہے, لیتھل ہے, اتنی مولانا کی تقریر ایک مخصوص حوالوں سے جو جی بی کی اور انہوں نے جزیروں کی بات کی اس حوالے سے مولانا کی تقریر بھی بہت لیتھل ہے. اب چلتے چلتے آخر میں نواز شریف کی جانب پھر آتے ہیں. اب نواز شریف کی تقریر کے بعد مستقبل کیا ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کا, کیونکہ پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے لوگ فوج کے خلاف اس طرح بات سنتے نہیں ہیں, اور پنجاب کے لوگ فوج کے مقابلے میں کھڑے بھی نہیں اس طرح ہوتے. یہ باتیں ہم کہیں اور سے پی ٹی ایم وغیرہ سے سنتے تھے, لیکن اب نواز شریف نے یہ بات کی تو کتنے لوگ کھڑے ہوں گے. نواز شریف کے اپنے جو ہیں پارٹی کے لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں. تو آیا اب نواز شریف جو ہیں اس بیانیوں کو مزید کتنا بیچ پائیں گے؟ کیا وہ سارے ایم پی ایز, ایم این ایز, سینیٹر نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اور پھر یہاں پہ ایک بڑا اہم کردار آئے گا چودھری نثار علی خان کا, اور یہ چودھری نثار علی خان کا کردار بھی 17 اکتوبر 2017 کو 17 اکتوبر 2020 کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف کی تقریر کے بعد چودھری نثار علی خان کا اہم کردار سامنے آنے والا ہے, وہ بھی آئے گا. تو اب یہ آنے والے دنوں میں چیزیں بڑی اور جو ہے وہ سخت ہو گئی ہیں.
ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ کیا رسپانس آتا ہے ISPR کی جانب سے یا فوج کوئی رسپانس دیتی ہے. حکومت تو یوزل آپ نے دیکھ لیا کہ حکومت تو وہی جناب رستہ اختیار کی ہوئی ہے, گالیاں اور وہی وفاقی وزراء جو ہیں. خیر اب کھیل جو ہے وہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. اس حوالے سے مزید ہم انفارمیشن گیدر کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن یہ ضرور ہے کہ نواز شریف کی اس تقریر کا کسی کو شائبہ تک نہیں تھا کہ اس طرح ہوگا. پھر انہوں نے جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ فوج کے لیے 1971 کا خصوصی ذکر کیا, جنرل نیازی, مجیب الرحمان, یہ وہ ذکر ہے. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف نے کھلے عام آنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب نواز شریف اس سے کم از کم پیچھے نہیں ہٹنے والے. جس ٹون میں وہ آگے ہیں, انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں, وہ لندن میں بیٹھے ہیں, لیکن جو لاہور میں نون لیگیے بیٹھے ہیں ان کے لیے کتنے مسائل ہوں گے, اس پہ ہم انفارمیشن لے کے آپ کے سامنے پھر آئیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ اون شرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے